الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر والد کے مقام اور مرتبے اور عظمت و شان کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کریں گے. ایک باپ کو اللہ کریم نے کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس گفتگو کو جمعہ کی نشست کے اندر موضوع سخن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہی حاصل ہو کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا کچھ وابستہ ہے. اور وجہ اس کی یہ بنی، گزشتہ 4 دن پہلے مندرہ کے قریب ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا. اگر وہ قرآن کی محفلوں کا مسافر ہوتا تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے 100 بار وہ سوچتا. آگاہی، مقام اور مرتبے کی جو بلندی تھی اس سے وہ واقف نہیں تھا. یہ صرف اس ایک بندے کی کہانی نہیں ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گمراہی، بے راہ روی اور جدید تعلیم نے اولادوں کو بے لگام بنایا ہے، اور وہ جواب دینا اپنے آپ کو پڑھا لکھا یہ تصور کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جواب دینا ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا حق. لہجے ان کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، نظریں تیز ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بیکورڈ ہیں، اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں ماں باپ اس جگہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس زمانے کو نہیں سمجھ سکتے. اور بعض نالائقوں کی زبان سے جملے نکل بھی جاتے ہیں کہ آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، زمانہ بڑا بدل گیا ہے. آج کی اس نشست کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں، زمانہ بدل جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہماری جنت رب نے ماں باپ کے قدموں کے ساتھ جوڑ کے رکھی. ہمیں بلندی اللہ تب بھی دے گا جب ہم ماں باپ کو راضی کر کے زندگی بسر کریں گے. اور دوسرا محرک اس گفتگو کا یہ بھی تھا کہ میرے پاس جمعہ پڑھنے والے کچھ باپ ایسے ہیں
जिन्होंने ने प्यार भरा ये शिकवा और गिला किया है कि हमारी औलादें हमारा कहा नहीं मानती, और वो आपके पास जुमा भी पढ़ते हैं तो आप उन्हें समझाएं। 14 सदियां बाद भी बाप ये जानता है कि औलाद का ज़हन यूनिवर्सिटी नहीं बदलेगी, कॉलेज नहीं बदलेगा, स्कूल नहीं बदलेगा। दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी सनद वो आप औलाद को दे दें, वो सनद आपकी औलाद आपकी ताबेदार बन जाए, वो सनद इसमें मदद नहीं करेगी। औलाद अगर दिल से आपका एहतराम करेगी तो ये मोहम्मद अरबी के मुसल्ले का फैज़ होगा। हमारे पास बच्चे जो हिफ्स करते हैं तो मैंने उन्हें एक वजीफ़ा दिया कि अगर आप चाहते हैं आपको सबक याद हो जाए, अगर आप चाहते हैं आप कामयाब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं मंजिल आपके कदम चूमे, तो आपने रोज़ ये वजीफ़ा करना है कि माँ के कदम चूमने हैं और बाप के हाथों को और पेशानी को बोसा देना है। अब ये कौन कौन करता है सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन बच्चों में से चंद के वालिदैन ने रोती आंखों के साथ ये जुमला बोला कि जब हमारे बच्चे ने हमारे हाथ को चूमा तो हमारे दिल ने गवाही दी कि अगर किसी की औलाद को बदला है तो मोहम्मद के कुरान ने बदला है। बच्चा तो पहले भी हमारा था, और मैं बस ये गारंटी के साथ ये जुमला बोलना चाहता हूँ, अगर चाहते हो औलादें ताबेदार रहें। और ये जो वाक़यात इस तरह के हमारे माशरे में होती हैं, कैसे बंदा सोच सकता है कि एक बेटा बाप को कत्ल कर रहा है? ये कौन सोचता है? ये हम सोचते हैं। क्यों? हम जिस सोसाइटी में, जिस सोबत में, जिस माहौल में बैठते हैं तो हमें तो ये बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन वो कैसे कर लेते हैं? वो इसलिए कर लेते हैं कि उन्हें इस माहौल से दूर रखा गया। ये गलती माँ बाप की गलती भी है कि उन्होंने दुनिया की हर सहूलत औलाद को दी, नहीं दिया तो मोहम्मद अरबी का दीन नहीं दिया, और ये नफरत भरा माहौल पैदा कर दिया। मौलवियों के पास नहीं जाना, दूर रहना, मदरसा अच्छा नहीं, मस्जिद अच्छी नहीं, ये लोग अच्छे नहीं। इन शैतानी जुमलों की वजह से औलाद बेरारब हो गई, गुमराह हो गई। और फिर जब कल इसने गिरबान में हाथ रखा तो फिर बाप को मस्जिद और मदरसा याद आया। यूरोप के अंदर इस वक्त एक तहरीक बदल रही है कि वहाँ के रहने वाले ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे कि उनके चेहरे पर सुन्नत सजी है और हाथ में तस्बीहां हैं और पंजगाना नमाज के पाबंद जवान नज़र आते हैं। तो मैंने एक बाप से पूछा जिनका ताल्लुक उधरी से था, मैंने कहा क्या वजह? वो दारुल हरब है, दारुल इस्लाम नहीं, ये दारुल इस्लाम है, यहां का रहने वाला मस्जिद से दूर है, उधर काफिरों के मुल्क में रहने वाला वो मस्जिद के करीब दीन से मोहब्बत करने वाला नजर आता है। तो उस बाप ने जो जुमला बोला उस जुमले में बड़ा वजन था। उसने कहा हमने बैठ के फैसला किया है, जिस माहौल में हम रह रहे थे हमने देखा बाप फोत होता है, उसके पास उसका कुत्ता तो मौजूद होता है पर उसकी औलाद में से कोई मौजूद नहीं होता। बापों को उठाकर ओल्ड होम में दाखिल करवा दिया जाता है, साल साल बाद औलाद की मर्जी आए तो कोई गिफ्ट भेज दे, नहीं तो वो गिफ्ट भी नहीं आता और औलाद मिलने भी नहीं आती, उधर ही मां बाप की रूह निकल जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि अगर हम अपनी औलाद को अपना ताबेदार बनाना चाहते हैं तो हमें चुप करके औलाद को मोहम्मद अरबी की गली में पहुंचाना होगा। क्योंकि हम तो बदल नहीं सकते ना, बदलेगा मोहम्मद अरबी का कुरान, बदलेगा मोहम्मद अरबी की जुबान, बदलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो ये मैंने एक दर्द भरा जुमला इसलिए बोला, हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों को ये दीन वाला रास्ता दें, इसके बगैर हमारा चारा, ये हमारे लिए निजात है, ये हमारे लिए रहमत है। दूर रखोगे और ये बाप की जिम्मेदारी है। अगर आज नहीं बोल रहा, अगर आज गूंगा बना है, नमाज के टाइम बेटा सोया है, मस्जिद का रास्ता उसे नहीं बता रहा, दीन का रास्ता उसे नहीं बता रहा, दुकान सजी है,
نماز کے ٹائم بند نہیں ہو رہی اور اسے نہیں بتا رہا کہ تیرا رب ہے، اگر آج اس نے اولاد کو رب کا پتہ نہیں بتایا تو کل اولاد اس کا پتہ بھی نہیں پوچھے گی۔ پھر یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ آئیے میں آج کی نشست کے اندر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم چند جملے سنتے ہیں کہ رب نے ایک باپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ دو مقام قرآن کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ایک حکم اپنے متعلق دیا اور ایک حکم والدین کے متعلق دیا۔ پہلا مقام اللہ ارشاد فرماتا ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے قرآن پڑھنے والے میرا شکر ادا کر۔ کیوں؟ میں تیرا رب ہوں، مولا ہوں، ملجا ہوں، ماوا ہوں، میں تیری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں، نعمتوں سے نوازنے والا ہوں، میرا شکر ادا کر کے میں تیرا خالق ہوں۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر جس کے صدقے میں تو نے دنیا کی بہار کو دیکھا ہے۔ رب نے کہا میرا شکر ادا کر، اور کائنات بھر کے رشتوں میں سے دو رشتوں کا تذکرہ کیا، ماں کا تذکرہ اور باپ کا تذکرہ۔ اے بیٹے میرا شکر تب تک ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو ماں باپ کا شاکر نہ بن جائے۔ وجہ یہ ہے رب کا کام کیا ہے؟ رب پالتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب پالنے والا ہوتا ہے اور 18 سال کے لیے پالنے کی ڈیوٹی اس نے باپ کی لگائی ہے۔ یہ اپنے منہ سے نکال کے لقمے کھلاتا، یہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا، یہ معاشرے کا باکردار فرد بناتا ہے، یہ زمانے کے سامنے اولاد کو کھڑا کرتا ہے، یہ اس کے سینے پہ تھپکی دیتا ہے، یہ اس کی پیٹھ پہ تھپکی دیتا ہے، میدان میں اتارتا ہے۔ فرمایا رب نے کام میرا تھا، کر باپ رہا ہے، پالتا میں ہوں نا، اصل پالنے والا رب ہے۔ فرمایا واسطہ والد ہے، والد یہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ رب نے کہا میرا بھی شکر ادا کر، چونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس باپ کا بھی شکر ادا کر جس نے تجھے پالا ہے۔ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر۔ اور تب تک بندہ رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ کا شکر ادا نہ کر لے۔ ایک بندہ اللہ کے حبیب کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بندہ شاکر ہو تو رب راضی ہوتا ہے کہ یہ ہر نعمت پر شکر کرتا ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے رب کو راضی کرنے والا بندہ۔ تو بندہ سوال کرتا ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے رب کو راضی کیا ہے، رب مجھ سے راضی ہے؟ میں کیسے جانچوں، کیسے پرکھوں؟ معیار کیا ہے، ترازو کیا ہے؟ بہت سارے معیار تھے لیکن ان میں سے میرے حبیب نے کوئی نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہا اگر تو نمازی ہے تو رب راضی ہے، یہ نہیں کہا اگر تو حاجی ہے تو رب راضی ہے، یہ بھی نہیں کہا اگر تو صدقے دیتا ہے تو رب راضی ہے، یہ بھی نہیں کہا اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو رب راضی ہے۔ نیکیوں کے جو کمانات ہیں کسی نیکی کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اے پوچھنے والے کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہے یا نہیں؟ اگر تو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے جا گھر میں چلا جا، دیکھ اگر تجھ سے تیرا باپ راضی ہے سمجھ لے تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رب نے باپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے اور باپ کی ناراضگی کو اللہ نے اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اس حدیث شریف کے جملے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائے یہ امت کو پتا چلے۔ یہ باپ اگر اولاد کو پڑھائے گا یا کسی ایسی صحبت میں بٹھائے گا وہ کیا نالائق بیٹا ہوگا؟ کیا اس کی عقل کام نہیں کرے گی؟ میری تو دنیا اور دین سب کچھ خراب ہو جائے گا اگر مجھ سے میرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا اور اس کی زبان کبھی سخت نہیں ہوگی اور اس کی نظر کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ جب تک وہ زندہ رہے گا ماں باپ کے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ رب نے باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے اور رب نے باپ کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا میرے سامنے تو بندہ بڑا سجدہ کرتا ہے، بڑا تابع دار ہے،
جب باپ ناراض ہوتا ہے رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جب باپ راضی ہوتا ہے تو رب راضی۔ مجھے بتائیں، اگر اس بیٹے کو حضور کا یہ درس حدیث ملا ہوتا تو کیا اس کے سینے میں تڑپنے والا جو دل تھا وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا کہ باپ کو قتل کرتا؟ مانا یہ تھا، دوری تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک دین سے، کبھی آیا نہیں اس گلی کے اندر، اور آیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میری ساری دنیا بنے گی تب جب رب مجھ سے راضی ہوگا، اور رب راضی ہوگا ہی تب جب مجھ سے میرا باپ راضی ہو جائے گا۔ باپ ناراض ہے تو رب جتنی مرضی عبادت کر لے۔ اگر آپ دوسرے لفظوں میں یہ پوچھنا چاہیں کہ ہماری عبادتیں مقام قبولیت کیسے پاتی ہیں؟ عبادت تو بندہ کرتا ہے، لیکن خالی عبادت کرنا کمال تو نہیں، عبادت قبول ہو یہ کمال ہے۔ نماز پڑھیں، پڑھنا تو ہے لیکن پڑھنے کے بعد قبول بھی تو ہو۔ حج کیا ہے، کرنے کے بعد قبول بھی ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کعبہ شریف کا چکر کاٹ رہا تھا، میں طواف کر رہا تھا، جب میں نے صدا لگائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے ہیں جب میں نے صدا لگائی لبیک کی تو میرے ساتھ ایک جوان تھا، وہ بھی صدا لگا رہا تھا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا جب جوان نے بولا مولا حاضر ہوں، غیب سے صدا آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کتنے دور سے آیا ہے، اور جب صدا لبیک کی لگاتا ہے عاطف سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ کہا میں نے جوان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بتا یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ صدا آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں؟ اس نے کہا حضور یہ آج سے نہیں، کتنے سالوں سے میں آ رہا ہوں، جب بھی آتا ہوں یہی صدا آتی ہے تیری حاضری مقبول۔ آپ نے کہا غور کیا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، مجھ سے میری ماں ناراض ہے، کیونکہ بندے کے اپنے کرتوت تو پتا ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا حضور مجھے پتا ہے، میری جو حاضری قبول نہیں ہو رہی ماں کا راضی نامہ ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جنت ناراض کر کے تو کعبے جنت لینے آیا ہے؟ یہاں تو چکر کاٹنا چاہتا ہے، رب سے بخشش لینا چاہتا ہے، یاد رکھ 70,000 مرتبہ بھی تو چکر لگا، تب تک رب راضی نہیں ہوگا جب تک ماں راضی نہیں ہو جاتے۔ اس نے کہا حضور میں کیا کروں، چونکہ آپ کے علاقے کا تھا، آپ نے کہا ایسا کرنا فارغ ہو کے مجھے ساتھ لے جانا، میں سفارش کروں گا۔ مختصر یہ حج کے بعد خواجہ صاحب اس کی والدہ کے پاس چلے گئے، آپ نے التجا کی کہ بیٹے کو معاف کر دو۔ ایک اللہ کے ولی کی درخواست سن کے ماں نے راضی نامہ کر لیا کہ آپ کے کہنے پہ میں بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے راضی نامہ کیا، ادھر عاطف سے غائب سے آواز آئی اے جوان ہم نے گزشتہ سال کے سارے حجوں کو ماں کے راضی نامے کی وجہ سے درجہ قبولیت عطا فرمایا۔ مانا کیا کہ عبادات درجہ قبولیت پانے سے رک جاتی ہیں، زمین آسمان کے درمیان نیکیاں معلق ہو جاتی ہیں جب تک بندے سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا ہی میں ہے؟ آخرت میں تو ہے ہی ہے، ایسا نہیں کہ خالی دنیا میں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا کو اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کیا، چونکہ دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ انکم اليوم فی دار العمل ولا حسابا، میرے حبیب کی حدیث ہے، فرمایا یہ عمل کی جگہ ہے یہاں حساب نہیں۔ وانتم غدا فی دار الحساب ولا عملا، کل جب تم قبر میں چلے جاؤ گے حساب شروع ہو جائے گا، عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ جائے عمل ہے، یہاں حساب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ کوئی نیکی ایسی ہو
جس کی جزا رب بندے کو دنیا میں دے، اور کوئی گناہ ایسا ہو جس کی سزا رب بندے کو دنیا میں دے، جی نیکی بھی ایک ہے اور گناہ بھی ایک ہے۔ وہ نیکی جس کی جزا بندے کو دنیا ہی میں رب عطا فرماتا ہے، آخرت میں تو بہت کچھ ملتا ہے لیکن دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے۔ فرمایا وہ نیکی ہے ماں باپ کو راضی رکھنے والی نیکی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہم نے پھل پایا ہے، اور یہ بالکل کوئی بناوٹ والی بات نہیں، یہ حقیقت پہ مبنی بات۔ ماں باپ راضی ہوں، ان کی رضا کا پھل بندے کو رب دنیا ہی میں عطا فرماتا ہے، اور وہ گناہ جس کی پکڑ دنیا میں ہوتی ہے آخرت میں تو ہوگی لیکن دنیا میں ہوتی ہے، وہ گناہ ہے ماں باپ کو ناراض رکھنے والا گناہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی 72 مرتبہ جنہوں نے آمینہ کے لال کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، انہوں نے کہا کہ اس گناہ کی بہت ساری سزائیں ہیں، ایک سزا یہ ہے جب یہ ماں باپ کا نافرمان بندہ دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو رب اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی سزا یہ ہے ایمان چھن جائے اور بے ایمان بندہ دنیا سے چلا جائے، زبان کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، زبان بند ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر میرے محبوب کے دور کے اس بندے کے متعلق بیان فرمایا جس کا نام علقمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے، نمازیں میرے محبوب کے پیچھے پڑھتا ہے، ہماری نیکی اور ان کی نیکی زمین آسمان کا فرق، لیکن جناب جب اس کا آخری ٹائم آیا تو اس کی زبان بند ہو گئی، باقی باتیں وہ کرتا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب کہا جاتا تلقین کی جاتی، کلمے کا ارادہ کرتا، زبان بند ہو جاتی۔ بیوی نے پیغام بھیجا اللہ کے حبیب کی طرف کہ آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا، زبان بند ہے۔ تو میرے حبیب تشریف لے آئے، سرکار نے سوال کیا اما کان یصلی، نمازی تھا؟ نعم یا رسول اللہ۔ اما کان یصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتا تھا؟ نعم یا رسول اللہ۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حبیب کو پتہ نہیں تھا، میرے حبیب جانتے تھے۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سبق تھا کہ جس بندے کی زبان بند ہوئی بے نماز ہونے کی وجہ سے نہیں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، سرکار نے سارے سوال کیے۔ نمازی تھا؟ جی حضور نمازی تھا۔ زکوٰۃ دیتا تھا؟ جی سرکار زکوٰۃ دیتا تھا۔ روزے رکھتا تھا؟ جی سرکار روزے رکھتا تھا۔ حج کیا تھا؟ یا رسول اللہ حج بھی کیا تھا۔ فرمایا پھر آخری اور حتمی سوال کا جواب دو، یہ جانے والا ماں اور باپ کو ناراض کر کے تو نہیں جا رہا؟ صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ ماں اس سے ناراض، ماں علادہ رہتی ہے، یہ علادہ رہتا ہے۔ نمازی تھا اور عام نمازی نہیں، سونے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ سرکار نے قیامت تک کے لوگوں کو خبر دی اپنی نماز پہ، روزے پہ، تقوی پہ، تبلیغ پہ، جہاد پہ ناز نہ کرنا، اور اپنی تعلیم کی وجہ سے ماں باپ کو برا بلا نہ کہنا۔ تمہاری تعلیم اور تمہارے نماز روزے کی کیا ویلیو ہے؟ وہ بندہ جو آقا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی زبان بند ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے رہتی دنیا کے لیے پیغام دیا، دیکھو زبان تب کھلے گی جب اس سے اس کی ماں راضی ہو جائے گی۔ میرے حبیب چاہتے ہاتھ اٹھاتے تو زبان نے کھل جانا تھا، لیکن قیامت تک کے لوگوں کو سبق دیا کہ وہ گناہ جس کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے اور دنیا چھوڑتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے، فرمایا ماں باپ کی ناراضگی والا گناہ۔ سرکار نے ماں کو بتایا کہ اے ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو والدین ہیں نا، ان کا کمال کا دل ہے، اولاد اس احساس کو سمجھے نا، کیونکہ جب جوانی ہوتی ہے نا، جوانی یہ عجیب سی ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی اس مقام پہ نہیں جانا، لیکن اسے سوچنا چاہیے، اور یہ سوچ فقط محمد عربی کا دین دیتا ہے۔ آج میں ہوں چونکہ اللہ کے حبیب نے نا بہت ایڈوانس بتایا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دور کی بات ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ
رہتی دنیا کے اندر مثالیں دے دی. آج تیرا لہجہ ٹیڑھا ہوا ہے، فکر نہ کر، زمانہ کروٹ بدلے گا، تیری اولاد کا لہجہ تیرے ساتھ ٹیڑھا ہوگا. آج تیری نظر تیز ہوئی ہے، فکر نہ کر، زمانہ کروٹ بدلے گا، کل تیری اولاد کی نظر تیرے ساتھ تیز ہوگی. اور اگر آج تیری نظر جھکی ہے اور تو ماں باپ کا تابع دار ہے، ابا جی کہتے ہوئے تیری زبان خشک ہو جاتی ہے، تو شکر کر کہ کل وہ زمانہ آنے والا ہے، یہی پھل رب اولاد کے ذریعے تجھے عطا فرمائے گا. حدیث ہے مستدرک کے اندر، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برو آباءکم تبرکم ابناؤکم. فرمایا میرے غلاموں، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، جب کل تم اولاد والے ہو جاؤ گے اللہ خود ہی تمہاری اولادوں کو تمہارا تابع دار بنا دے گا. یہ صلہ ہے کہ کل تمہارا لہجہ نہیں بدلا، تمہاری نظر نہیں اٹھی، تمہارے ماتھے پہ سلوٹ نہیں آئی، تم نے کوئی سخت جملہ نہیں بولا، خدمت گزاری میں زندگی بسر کی ہے. جب تم اولاد والے ہو جاؤ گے نا، کل اولاد کو رب تمہارا تابع دار بنائے گا. یہ کس کا صلہ ہے؟ فرمایا وہ جو تو نے باپ کے ساتھ کیا تھا، رب نے دنیا میں اس کا صلہ عطا فرمایا. جسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا برو گے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، اور برا کرو گے برا دیکھو گے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ والد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کے سینے کے اندر جو دل ہے بڑا نرم، بظاہر اولاد کی خاطر یہ سختی بھی کرتے ہیں اور وہ سختی ان کی مجبوری، لیکن اولاد کے حق میں باپ کبھی برا نہیں ہوتا. کسی کے پروپگنڈے میں نہ آنا، زمانے کی چالوں میں نہ آنا. اولاد کے حق میں ماں کبھی بری نہیں ہوتی. مجھے اس ماں کا وہ لفظ ابھی تک نہیں بھولا. یہ عید کے موقع پہ یہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہمارے ملک میں، ان کے اندر نا یہ میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، تو ایک خاتون سے انہوں نے انٹرویو لیا اور پوچھا کتنے عرصے سے ہو؟ اس نے کہا 7 سال سے. نقاب اس نے اوڑا ہوا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بچے مجھے چھوڑ گئے. کیا وجہ؟ کہا میں نسوار ڈالتی تھی اور میرے بچوں کی جو بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہماری قالینیں خراب ہوتی ہیں، بوڑھی کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو. اب بچے مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے. اب میڈیا والا ایک جملہ بولتا ہے، کہتا ہے بی بی اپنا نقاب ہٹاؤ، دنیا دیکھ رہی ہے، تاکہ پتہ چلے تیرے نافرمان بچوں کو کہ انہوں نے ماں کے ساتھ کیا کیا. تو اس ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا. اس نے کہا میں نقاب نہیں اتاروں گی. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تو نقاب نہیں اتارے گی، وجہ؟ میں کہتا ہوں ان کے دل میں جو رب نے محبت رکھی ہے نا، یہ کمال کی محبت ہے. وہ کہتی ہے میں نقاب اس لیے نہیں اتارتی کہیں میرے بیٹے بے پرد نہ ہو جائے. میرے چہرہ ڈام کے رکھا ہے، جو انہوں نے کیا رب پوچھ لے گا، لیکن میں دنیا کے اندر انہیں بے پرد نہیں ہونے دوں. تو اللہ کریم نے والدین کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا. اولاد کو سمجھنا چاہیے، اولاد کو سمجھنا چاہیے. بہت مشکل ہوتا ہے اولاد کو پالنا. اور جناب جب اولاد کڑیل جوان ہو اور اس کی نظر سخت ہو جائے، اس کی زبان سخت ہو جائے، اور وہ ماں باپ کو یہ جملہ بولے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ڈوب کے مر جا، زمین کے اندر دس جا. یہ جملہ تیری زبان پہ آیا کیسے؟ کیا تو ڈائریکٹ ہی آسمان سے اترا تھا؟ اس باپ نے تیری خاطر کیا 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 تو بھول گیا، تو نہیں جانتا. یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی ہرس، یہ دنیا کے مفاد کی خاطر آج لہجے تیرے بدل رہے ہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے باپ کا مقام بولتے ہوئے کیا جملہ بولا، اولادوں کو سمجھاتے ہوئے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا رب نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بنایا. 8 دروازے جنت کے، جو جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، مرکزی دروازہ. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مرکزی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا باپ کو راضی کر. رب نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بنایا ہوا ہے.
اس کی رضا کی وجہ سے رب تجھے جنت کا. اور دیکھیے یہ کتنی رحمت والی ہمارے پاس ہستیاں موجود ہیں گھر کے اندر. اگر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، نہیں موجود تو ان کی قبروں پر حاضری دیجئے، جائیے وہاں سے رحمت کمائیے. یہ چونکہ جمعہ ہے، ہر زیارت پر جب بندہ اپنے والد یا والدہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زیارت پر اللہ کریم اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے بتائیں کہ جس باپ کا فیض مرنے کے بعد اتنا ہے، یعنی وہ قبر میں لیٹا ہے، خالی اس مٹی کو جا کے تو دیکھے جس مٹی کے اندر تیرا باپ لیٹا ہے، تو دیکھنے پر رب تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. بتانا یہ باپ گھر میں ہوتا ہے تو رب تجھے کتنا عطا فرماتا ہے. وہ کتنا ہے وہ اس حدیث میں بولنے لگا. میرے محبوب نے فرمایا ما من مسلم لہو والدان مسلمان یصبح الیہما مختصبا الا فتح اللہ لہو بابین. فرمایا اگر مسلمان بندہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے، یہ بڑی نعمتیں. نعمت چلی جائے نا بندے کو پھر پتہ چلتا ہے. پاس ہو شاید احساس نہ ہو. میں کہتا ہوں خوش بخت ہو. کروڑ کوئی چیز نہیں. میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں جسے میں ایک پلڑے میں رکھوں اور ماں باپ چلے جائیں تو اس نقصان کو پورا کیا جا سکے. میرے محبوب نے فرمایا اس حال میں اولاد صبح کرے ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے. فرمایا کیا ہوتا ہے؟ ماں بھی اس سے راضی ہے اور باپ بھی اس سے راضی ہے تو رب اولاد کے لیے آسمان سے 2 جنت کے دروازے کھول دیتا. فتح اللہ لہو بابین، 2 دروازے جنت کے کھل جاتے. اور میں کہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں آپ روئیں گے یاد کر کے. باپ چلا گیا نا یا ماں چلی گئی، آپ روئیں گے. اور آپ کیسے نہیں رو سکتے؟ 14 صدیاں پہلے میرے حبیب کی والدہ دنیا سے چلی گئی اور میرے حبیب مسجد کے کونوں میں بیٹھ کے ماں کو یاد کر کے روتے. کیسے بھول سکتا ہے اس ماں کی محبت کو بندہ، اس باپ کی محبت کو ساری زندگی. اللہ کے حبیب رو رہے تھے نا، صحابہ نے پوچھا حضور رونے کی وجہ؟ فرمایا میں تنہا بیٹھا تھا، مجھے میری ماں یاد آ گئی. صرف 5 یا 6 سال کا زمانہ، لمبا ٹائم بھی نہیں. اور وہ بیٹا جس نے 50 سال ماں کے ساتھ گزارے، جس نے 40 سال باپ کے ساتھ گزارے، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اور اس موقع کا جملہ اللہ کے حبیب کا دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے، میرے صحابہ لو ادرکت والدیہ، اے کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دونوں یا دونوں میں سے ایک. انا فی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء میں ہوتا. قد قرأت فاتحۃ الکتاب، میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا. اتنے میں کیا ہوتا؟ تنادی یا محمد، میری ماں حجرے سے مجھے محمد کہہ کے آواز لگاتی. میں نماز میں ہوتا، ماں حجرے میں ہوتی اور مجھے آواز دیتی محمد بیٹا ادھر آ جاؤ. میں کیا کرتا؟ لاجبتھا لبیک یا امی، میں نماز چھوڑ کے لبیک کہتا ہوا ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. تو کتنا بڑا رحمت معاب سایہ گھر میں ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ. فرمایا 2 جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے اے بیٹے اور اے بیٹی، ماں باپ کو راضی کر. اگر یہ راضی ہوئے تو انہی 2 دروازوں سے رب تجھے جنت عطا فرمائے گا. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ان میں سے ایک بھی دنیا چھوڑ کے چلا جائے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرا جائے تو دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ جنتی آوازیں آنا بند ہو جاتی. ایک بندے نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ ماں باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم انہیں راضی رکھیں، یہ جنتی دروازے ہیں، جنت کی صدائیں آتی ہیں. اس نے دور حاضر کا جو اولاد کہتی ہے نا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس نے کیا کہا؟ قیل وَإِن ظَلَمَ، حضور اگرچہ ہمارے ماں باپ ظالم ہوں، ماں باپ ظالم ہوتے نہیں لیکن اولاد کی سمجھ میں فرق آتا ہے.
شاید ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن اگر بالفرض ماں باپ برا بھی کریں، یہ مقابلے والی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں جگہ ہوتی ہیں نا مقابلے والے، میں برا کروں تو آپ میرے ساتھ برا کرو، پڑوسی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ برا کرو، محلے دار برا کرے تو اس کے ساتھ برا کرو۔ ماں باپ مقابلے والی جگہ نہیں ہے۔ قیل وَإِن ظَلَمَا، حضور اگرچہ ظالم ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، رب نے تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں میں رکھی ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں تم نے جھکنا ہے، تم نے بچھنا ہے، تم نے نظر جھکانی ہے، تم نے زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ کریم جن کے والدین ہیں، اللہ کریم رج رج کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین چلے گئے قبروں سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں، روز پڑھ کے انہیں کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کریں، کبھی درود کا تحفہ، کبھی سورۃ فاتحہ کا تحفہ، کبھی استغفار کا تحفہ، کبھی کلمے کا تحفہ، کبھی صبح قرآن پڑھ کے، کبھی شام قرآن پڑھ کے، کبھی نمازوں کے بعد رو رو کے ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی روحیں خوش ہو جائیں کہ ہم دنیا میں اولاد چھوڑ کے آئیں۔ یہی تو فائدہ ہوتا ہے نا اولاد کا۔ اور اگر سالوں سال گزر جائیں اولاد کی لبوں پہ ماں باپ کے لیے دعا نہ آئے، اولاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ سال اولاد ہی ماں باپ کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔